very exhaustive lecture and brainstorming lecture. Now I request Professor Muhammad Muzammil from the Department of Economics of Lucknow University to come and deliver his lecture. देखो ये रोशनी किसी और अंजुमन में नहीं। अभी जब शुरू में कुरान की तिलावत की जा रही थी तो उसकी शुरू के आयत पर गौर करें, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, और उन आयत पर गौर करें जहाँ से कुरान के नुज़ूल की शुरुआत होती है, इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुका अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का लोगो में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं इल्म का शहर हूँ और हज़रत अली उसके दरवाजे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम शुरू की 5 आयतें हैं, 5 वर्सेस हैं जहाँ से कुरान के नुज़ूल की शुरुआत होती है। और हज़रत अली कुरान का जीता जागता नमूना पेश करते हैं अपनी ज़िंदगी में। जिस किताब की शुरुआत इल्म से हो रही हो और यहाँ पर जो आयतें पढ़ी गई हैं वो उनका ताल्लुक़ इल्म से हो, गोयाई बयान से हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जिन्होंने ये सेमिनार मुनक़िद किया है। इज़्ज़त महब हज़रत मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब, पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर मेहर, हमारे कुलीग तकील आबिदी साहब, उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग के फॉर्मर चेयरमैन डॉक्टर फिदा हुसैन अंसारी साहब, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री अस्करी हसन नकवी साहब, हमारे दोस्त और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में यहाँ पर प्रोफेसर सरवत तकी साहब, तमाम सारे हाज़रीन और दोस्तों, अगर हम ये कहें इनॉग्रल एड्रेस में जितनी बातें प्रोफेसर मेहदी हसन साहब ने कही हैं, बस उसी ज़िम्न में कुछ बातें बस 5-6 मिनट में, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, 5-6 मिनट में कुछ बातें आपके सामने अर्ज कर रहे हैं। अगर हम ये कहें कि डेवलपमेंट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं तो ये कहा जाएगा बहुत कम अल्फाज में, बिल्कुल टेलीग्राफिक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए, दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन डेवलपमेंट वाज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जो एग्रीकल्चरल दौर था तो बड़े बड़े ज़मींदार और तालुकेदार, राजा महाराजा, वो सब माशी तरक्की के अलंबरदार हुआ करते थे। फिर जब सनती दौर आया तब डेवलपमेंट वाज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स, प्लांट्स। आज सवाल करिए कि आज का जो मौजूदा डेवलपमेंट है, हाउ दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड, तो पूरी दुनिया एक आवाज में बोलेगी, टुडेज डेवलपमेंट इज ए फंक्शन ऑफ एजुकेशन, नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज की जो तरक्की है ये किस चीज का नतीजा है, तो पूरी दुनिया आवाज लगा रही है, ये तालीम का नतीजा है, ये टेक्नोलॉजी का नतीजा है, ये इल्म और हुनर का नतीजा है। पूरी दुनिया नारा लगा रही है, नॉलेज इज पावर। और उसी बात को बहुत बखूबी प्रोफेसर मेहदी हसन साहब ने यहाँ पे कहा था कि हजरत अली ने ये बात, उनकी जो ताकत थी और उनका जो जौहर था, जो कमाल था, वो उन्होंने इल्म से हासिल किया था। तो पूरी दुनिया नारा लगा रही है, नॉलेज इज पावर। तो गोया कि पूरी दुनिया इस बात का नारा लगा रही है कि जो हजरत अली की जो ताकत थी वो उनके इल्म से थी, और इसीलिए आज कहा जा रहा है नॉलेज इज पावर। 1999 और 2000 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का जो बैनर हेडलाइन था, वो बैनर हेडलाइन है एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट। कभी इस बात पर अगर सेमिनार हो कि व्हाट आर द व्यूज ऑफ हजरत अली ऑन एजुकेशन, ऑन द लिंक्स बिटवीन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, तो वो एक अलग मौजू होगा। और जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है 1999-2000 की, उसका फोकस इसी बात पे था, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। इस वक्त जो मौजू रखा गया है यहाँ पर, वो मौजू है हजरत अली एंड बेसिक एजुकेशन। देखिए, आपकी इजाजत से दोनों में फर्क रखना चाह रहे हैं। एक तो चीज है प्राइमरी एजुकेशन। जब हम कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन तो उसके 2 लेवल्स समझ में आते हैं, एक लोअर प्राइमरी है और दूसरा अपर प्राइमरी है। दोनों को मिला करके अगर कहना होता है तो बोला जाता है एलिमेंटरी एजुकेशन।
جس میں لوور پرائمری بھی شامل ہے اور اپر پرائمری بھی شامل ہے. اس کے بعد میں سیکنڈری ایجوکیشن جس میں کلاس 9, 10 اور پھر 11 اور 12 سیکنڈری ایجوکیشن اور پھر ہائر ایجوکیشن. یہ جو بیسک ایجوکیشن ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ ریکال کریں ہندوستان میں گاندھی جی بہت متاثر تھے حضرت علی کے ویوز سے, ان کے وچاروں سے, اور گاندھی جی نے ایک نیا آئیڈیا یہ پیش کیا جس کو بیسک ایجوکیشن کہا گیا. اب حضرت علی کی وہ ساری تعلیمات جس کے بارے میں بہت تفصیل سے پروفیسر مہدی حسن صاحب نے کہا, ان کو پھر ہم نہیں کہنا چاہ رہے, آپ اسی ضمن میں اس بات کو سمجھیے کہ جو انگریزوں نے جو تعلیم کا نظام یہاں پہ رائج کیا تھا اس کا کوانٹٹی, کوالٹی, ایفیشنسی بغیر اس کے ڈیٹیل میں گئے ہوئے اس نظام میں 3 ایسی چیزیں تھیں جو اس کو بہت irrelevant بنا رہی تھیں. وہ تینوں باتیں کیا ہے, بالکل ٹیلی گرافک لینگویج میں اٹ واز اسٹیرائل ایجوکیشن. اسٹیرائل کا مطلب انپروڈکٹیو, جس میں کوئی زرخیزی نہ ہو, جو کچھ پیدا نہ کر سک رہی ہو, اسٹیرائل ایجوکیشن. ترپاٹھی جی وہ جی کے چیسٹرٹن کا جو ایسے ہے اسپیئر آف دی آرکیٹیکٹ, اس میں جو چرچ کے جو اوپر مینارے نکلے رہتے ہیں یہ اسپیئرز اس کو بولا, اور اس کو بولا اسٹیرائل ایلیگنس. ایلیگنس تو ہے لیکن اسٹیرائل ایلیگنس, پروڈکٹیو نہیں ہے, انپروڈکٹیو. تو انپروڈکٹیو ہے. دوسری چیز یہ بک سینٹرڈ ہے, اور تیسری چیز ایگزامینیشن اورینٹڈ ہے. ایک ایسی تعلیم کی ضرورت محسوس کی گئی جس میں 3 باتیں ہوں, جس میں مینول ورک شامل ہو, جس میں پروڈکٹیوٹی تعلیم سے جڑی ہوئی ہو, اور جو تعلیم سوسائٹی اور کمیونٹی کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہو. یہ تینوں باتیں اگر ہیں تب کہا جائے گا کہ وہ بیسک ایجوکیشن ہے. اگر یہ تینوں باتیں نہیں ہیں then that primary education, that school education is sterile, it is book centered and it is examination oriented. تو کسی بھی تعلیم کو بیسک ایجوکیشن ہونے کے لیے یہ 3 ضروری باتیں ہیں. there must be manual work, it must be related with productivity and it must be having integrate relationship with the community and the society. اب وہ ساری چیزیں آپ غور کریے جس کے بارے میں پروفیسر ڈاکٹر مہدی حسن صاحب نے بات کی تھی, اور جو حضرت علی کی تعلیمات ہیں اس روشنی میں آپ اس کو دیکھیے. اب دیکھیے بالکل بھائی بہت ہی کم الفاظ میں 5 ایسی ضروری چیزیں ہیں, اسینشیل ایلیمنٹس جن کو ہم کہہ سکتے ہیں, جو کسی بھی لیول کی تعلیم ہو, چاہے پرائمری تعلیم ہو, چاہے ثانوی تعلیم ہو, چاہے اعلیٰ تعلیم ہو, اگر یہ 5 باتیں اس میں شامل ہیں تب تو بیسک ایجوکیشن کا مقصد حاصل ہو رہا ہوگا. اور اگر یہ 5 باتیں شامل نہیں ہیں تو جیسے آج کا نظام چل رہا ہے, انیس اشفاق عابدی صاحب نے اس کا نقشہ کھینچا تھا, اور ہم سوچے شاید اور ڈیٹیل میں جائیں, آپ نے بہت اختصار سے کام لیا, اچھا کیا. 5 باتیں کیا ہیں اس میں پہلی چیز یہ ہے that the education system must be linked with productivity, must be linked with work. پہلی چیز یہ ہے کہ جو تعلیم کا نظام ہے اس میں ورک اس کا ایک حصہ ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پروڈکٹیوٹی ہے اس پروڈکٹیوٹی کو اور جو اسکول کا کریکولم ہے اس میں کوریلیشن ہونا چاہیے. کوریلیشن بٹوین دی کریکولم اینڈ پروڈکٹیوٹی, correlation between the curriculum and the social and the community needs, correlation between the curriculum and the physical and cultural environment of the student. اور 5ویں بات یہ ہے کہ اس تعلیم کو سوسائٹی اور کمیونٹی کے لیے ریلیونٹ ہونا چاہیے. اگر یہ باتیں ہیں تب تو وہ بیسک ایجوکیشن ہے, اور اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو صرف تعلیم کا نظام ہے, بیسک ایجوکیشن نہیں ہے. اب اس روشنی میں اگر ہم غور کریں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ ساری تعلیمات جو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں پیش کی, یا جس کے بارے میں پیشین گوئی کی, یا جس کے بارے میں لوگوں نے اسے جانا اور سمجھا, وہ بنیادی تعلیم کی ان ضروری اصولوں سے جڑی ہوئی باتیں تھیں جس کو آج پوری دنیا مان رہی ہے. کہا تو نعرہ تو لگایا جا رہا ہے ہم پروفیشنل ایجوکیشن چاہیے, لیکن پروفیشنل ایجوکیشن کی جو بنیادی باتیں ہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. وہ چیزیں بھی اگر شامل ہوگی تب کہا جائے گا that the basic education is being pursued. مجھے بہت خوشی ہے آپ نے ہم کو اس پروگرام میں مدعو کیا, اور اس کے جو منتظمین ہیں خاص طور سے سرور تقی صاحب اور عسکری نقوی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ سبھی لوگوں کو بہت مبارکباد اور بہت شکریہ. Now I request Professor Shah Mohammad Wasim Sahab to come and deliver his lecture. میاں صاحب اور معزز حضرات, سامعین, السلام علیکم. میری بڑا مشکل ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں کس کو چھوڑ دوں, مگر میں نے کوشش یہ کی تھی
ہمارے عسکری صاحب سے میں نے کہا تھا ایک پریس کانفرنس کر لیجیے گا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ موضوع کیا ہے، اس کی وسعت ہے. وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکی. ٹاپک جو دیا گیا ہے وہ حضرت علی اور بیسک ایجوکیشن. تو میں اپنی تقریر کا آغاز اس سلسلے میں طے کرتے کرتے خود اپنے سے جب کسی چیز کا سوال پوچھے گا تو جواب یہی آئے گا کہ ادھر رجوع کرو. مثلا اگر سائنٹسٹ سے پوچھا جائے کہ یہ زمین و آسمان کیسے خلق ہوئے تو وہ کئی فارمولے بتا سکتا ہے، پانی کیسے خلق ہوا، لیکن بیسک چیزیں جو ہیں اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ کس نے خلق کی تو سائنٹسٹ کہتا ہے یہ پائی گئی تھی. مثلا ایلیمنٹس کے لیے جب کہا جاتا ہے کتنے ہیں، انہوں نے کہا صاحب 108 ہیں، کتنے مجھے معلوم نہیں، سائنس نہیں جانتا. اور جب انہوں نے پوچھا اس سے پہلے کتنے تھے، 106 تھے، اس سے پہلے کتنے تھے، اس سے پہلے کتنے تھے. آخر میں جب پوچھتے ہیں کہ اب جو ایک تھا وہ کیا تھا تو کہتے ہیں بیسک ایلیمنٹ تھا. ہم نے کہا یہ کس نے پایا، کہاں سے پایا، کہا یہ پایا گیا تھا. اس کے معنی ہے کہ ہر علم جو ہے اسی طرف لوٹ جاتا ہے. اور چونکہ حدیث رسول ہے اور حضرت علی جو ہیں ان کے شاگرد اور جانشین تھے، لہذا اب آپ نے جو بلاغہ کی الفاظ میں سنیے کہ وہ آپ کیا فرماتے ہیں. اور جو بیسک یونٹ آف ریفارم اسلام میں فیملی ہے، اسکول نہیں ہے. یہ ہم نے اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو منتقل کر دی ہے کہ اسکولوں میں پڑھاؤ. بیسک فیملی جو ہے وہ بیسک یونٹ آف ریفارم ہے. مومن فرماتے ہیں ولد علی الوالد حقان، میں اردو میں پڑھتا ہوں کہ بے شک باپ پر بیٹے کا اور باپ کا بیٹے پر کا حق ہوتا. جب باپ پر بیٹے کا حق ہوتا ہے، باپ کا حق تو یہ ہے کہ اولاد اس کی اطاعت کرے ہر بات میں سوائے معصیت خدا. یہ ویلو کریشن. اب معصیت خدا یہی نہیں ہے کہ آپ کفر اختیار کریں، وجود خدا سے انکار کریں، لیکن تمام ہیومن رائٹس کا سلب کر لینا بھی خدا کی معصیت ہے، کیونکہ بندوں کا جو حق ہے اس نے دیا ہوا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ یہ سکھا رہے ہیں کہ مزدور کی مزدوری پسینہ پوچھنے سے پہلے دے دو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، جس کا جو حق ہے سائلین کا، محرومین کا، ان کو پہنچاتے رہو، کسی پر ظلم نہ کرو. یعنی آپ اپنے بچے کو ویلیو میں اورینٹیشن میں یہ بتا رہے ہیں کہ عدل برپائیں. اور اس کے بعد یہ باپ کا وہ ہو گئی. اور اولاد کا باپ پر کیا حق ہے؟ آپ نے 3 چیزیں بتائی ہیں. اولاد کا باپ کے اوپر حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے، ڈمپی نہیں بلکہ ایسے برگزیدہ افراد کے نام پر نام رکھا جائے اور ان کے کردار کے بارے میں انہیں بتایا جائے تاکہ ویلیو اورینٹیشن ہو جائے، ان کی ذہن کی نشو و نما ہو جائے، ان کی کردار سازی ہو جائے اور اس طریقے سے زندگی گزارے دنیا میں جیسے ایک بہترین والدین کے اولاد کو گزارنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھے اخلاق بنائے. پیغمبر نے مکارم اخلاق کے لیے تشریف لائے تھے، جس کے معنی اخلاقیات جو ہیں ان کو ڈیولپ کرنا یہ پرائمری ایجوکیشن، بیسک ایجوکیشن کا ایک مدعا ہے جس پر اولاد کا حق ہے کہ والدین جو ہے اس کو حق کو ان کو پہنچائے. اور اگر نہیں کرتے ہیں تو اپنی ذمہ داری سے پہلوتہی کرتے ہیں. ایسی اولاد کو یہ نشو و نما اگر نہیں کی جاتی ہے تو ذمہ دار جو والدین ہے. اور تیسری بات یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کا یہ حق ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم اسے دی جائے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جس کے تحت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلے تو نام دیا جائے جن لوگوں کا، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا. بڑے لوگوں کے نام دینا چاہیے جن کا تاریخ میں ذکر ہے. آپ کے اپنے خاندان میں بڑے لوگ جنہوں نے علم و ادب کی خدمت کی ہے، سائنس کی خدمت کی ہے، تاکہ ان سے یاد بھی تازہ رہے اور ان کے افکار اور خیالات جو ہیں وہ ذہن انسانی میں ایک دوسرے سے منتقل ہوتے رہیں اور دنیا جو بہترین سٹیزن پیدا کر دے اپنے ملک کے لیے. اب آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی تعلیم دینے کے لیے میں کوٹ کرتا ہوں کہ پیغمبر کو اس وقت بھیجا خدا نے، میرا کہنا شاید فرمارے پیغمبر کو اس وقت خدا نے بھیجا کہ جب لوگ حیرت و پریشانی کے عالم میں گم کردہ رہا تھے اور فطروں میں ہاتھ پیر مار رہے تھے. نفسانی خواہشوں نے انہیں بھٹکا دیا تھا اور غرور نے انہیں بہکا دیا تھا اور بھرپور جہالت نے ان کی عقلیں کھو دی تھی اور حالات کے ڈاماڈول ہونے اور جہالت کی بلائی کی وجہ سے وہ حیران و پریشان تھے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھانے بجھانے کا پورا حق ادا کیا. خود سیدھے راستے پر جمے رہے اور حکمت و دانائی اور اچھی نصیحتوں کی طرف انہیں بلاتے رہے.
جس کے معنی یہ ہے کہ یہ تعلیم رسول خدا جو ہے علی کے ذریعے عوام تک جو ہے منتقل ہو رہی ہے کہ دیکھو پیغمبر نے جس طریقے سے اپنے معاشرے کو ابھارا تھا اس سے تمام فاسد چیزیں الگ کی تھی، ویسے تمہاری بھی ذمہ داری ہے وہ تاتے رہو۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے خطبے میں کہ واعظ بعمل، واعظ نہیں مگر کہا کہ آپ کے الفاظ کی بندش دیکھیے، آپ فرماتے ہیں واعظ بعمل، رسول کے چراغ ہدایت کی لو سے اپنے چراغ روشن کرنا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر کردار سازی کرنا ہے تو حضرت کی صنعت کو دیکھیے اور ان کی تعلیمات پر نظر کیجیے، پھر قرآن کو دیکھیے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے آگے کا دوسرے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد مخلوقات میں منتخب، بیان شریعت کے لیے برگزیدہ، گراں بہا بزرگیوں سے مخصوص ہیں، آپ کے ذریعے سے ہدایت کے نشانات روشن کیے گئے اور گمراہی کی تیرگیوں کو چھانٹا گیا۔ اس کا مانتے ہیں کہ علم جو ہے وہ اندھیروں کا مخالف ہے، اور جب علم ہوگا تو انسان کو معلوم ہوگا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، عدل کیا ہے، غیر عدل کیا ہے، اور اس طرح مکارم اخلاق کی تعلیم دے دیں تو نہج البلاغہ جو اخلاق ہے وہ عمل چاہتے ہیں۔ تو علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی تعلیم بچوں کو دینا ہے، اور اس کے لیے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جابر 4 قسم کے لوگوں پر دین و دنیا کا مدار ہے۔ پہلے وہ عالم جو اپنا علم کام میں لائے، دوسرے وہ جاہل جو نامعلوم باتوں کے حاصل کرنے میں عیب نہ محسوس کرے، تیسرا وہ شخص جو اپنی عطا میں کنجوسی نہ کرے، اور چوتھا وہ فقیر جو اپنی آخرت کو دنیا کے ہاتھوں نہ بیچ ڈالے۔ ان 4 لوگوں سے معاشرہ انسانی جو ہے وہ بہترین منظم طور پر قائم و دائم رہتا ہے، اور اس کے بعد گریز کر کے ارشاد فرماتے ہیں جب عالم اپنا علم ضائع کرتا ہے تو جاہل تحصیل علم سے نفرت کرتا ہے، اور جب غنی اپنے احسان سے ہاتھ روک لیتا ہے تو فقیر اپنی آخرت کو دنیا کے ہاتھوں بیچ جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوا کہ ذرا غور کیجیے فرمائے کہ کتنی ذمہ داری ہے کہ قرآن نے کہا وَلِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ کہ جو سائل و محرومین ہے اسے دولت مندوں کے دولت میں ان کا حصہ ہے، اور اگر آپ نے ان کا یہ حق سلب کیا اور وہ بے عربی اور کجروی کے شکار ہوئے اور دین سے پھرے تو مجھے نہیں معلوم کہ اگر الہی جو ہے وہ آپ کو معاف کرے گا ہم کو یا نہیں کرے گا۔ اس پر غور ہمیں مسلمانوں کو خاص کر کرنا چاہیے جو اس طریقے کی جو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لہذا علم کی ترغیب دلائی، اور جیسا کہ کمیل ابن زیاد سے کہا تھا، آپ نے 2 جملے آپ نے سنے، میں اس کے علاوہ دوسرا جملہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ علم ایک مذہب ہے جس کے لوگ پرستار ہیں، ان کے سہارے انسان زندگی میں عبادت کا فائدہ حاصل کرتا ہے، اور مرنے کے بعد اچھا نتیجہ اور فکر جو ہے اور ذکر ہوتا ہے اس کا۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی ہے کہ علم جو ہے وہ اندھیروں کو بھگاتا ہے، صراط مستقیم کی طرف جو رہبری کرتا ہے، لیکن علم جو ہے وہ ایمان کے سائے میں ہونا چاہیے جس کا ذکر ہو چکا ہے، اس میں نجم الرحمن موضوع قرآن موجود ہے۔ تو جب وہ ہوگا تو دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اس لیے علم جو ہے، اسی لیے مولانا نے ارشاد فرمایا کہ علم 2 طرح کا ہوتا ہے، العلم و علمان، کہ علم جو ہے 2 طرح کا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں علم مسبوع اور ایک کو کہتے ہیں علم مسموع۔ جو مسبوع ہے وہ جو رگ و پے میں سمویا ہوتا ہے، عمل سے ظاہر ہوتا ہے، اور مسموع جو ہے صرف مان لیا جان لیا لیکن عمل ناپید ہے۔ یہ علم جو ہے آپ نے ایک دوسرے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ رخصت ہو جاتا ہے، اگر عمل نہیں ہوا تو علم جو ہے انسان دھیرے دھیرے بھول جاتا ہے۔ لہذا مکارم اخلاق میں جب آپ سکھائیں گے بچوں کو تو نہج البلاغہ یہ ارشاد فرماتے ہیں المؤمنین کہ تم اس طریقے سے آراستہ پاراستہ کرو بچوں کو، اور خود اس طریقے سے زندگی گزارو کہ جب لوگوں سے ملو، جب تم اس طریقے سے ملو کہ جب دنیا چھوڑ کے چلے جاؤ تو تم پر روئیں، اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہو۔ دوسرے جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دشمن پر قابو پا لو تو اس قابو پانے کا شکرانہ اس طرح ادا کرو کہ اسے معاف کر دو۔ یہ اخلاقیات کی تعلیم ہے۔ لوگوں میں بہت درماندہ وہ ہے جو اپنی عمر میں کچھ بھائی اپنے لیے حاصل نہ کر سکے، اور اس سے زیادہ درماندہ وہ ہے جو اسے پا کر کھو دے دوستوں کو۔ اس کا مطلب ایسے رہو کہ، اور اس کے بعد ہے مسترد کی فریاد کو سننا، اس کی مصیبت میں کام آنا، جب لوگ تم پر سلام کریں تو اس سے بہتر طریقے سے سلام کا جواب دینا، اور اس کا مطلب ہے کہ اپنے کو آراستہ پاراستہ کرو، اور خیر کی تلاش کے معنی یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ مال حاصل کر دو۔
یا اولاد بڑھا دو. خیر کے معنی یہ ہے کہ اپنی بردباری میں اور عبادت میں ایسی عظمت پیدا کرو کہ جو تاکہ تم خود حمد خدا بجا لاؤ اور دنیا والوں کے کام آؤ. اب تیسری چیز ہے کہ قرآن کی تعلیم دے. اب بات تو بڑی چھوٹی سی ہے کہ قرآن کی تعلیم دے، لیکن جب قرآن کے لیے امیر المومنین کے اقوال پر ہم نظر کرتے ہیں تو آپ نے قرآن کو سمیٹ کے تین چیزوں کے بارے میں ایک جملے بیان کر دیا. آپ فرماتے ہیں قرآن میں تم سے پہلے کی خبریں ہیں، تمہارے بعد کے واقعات کا ذکر ہے، اور تمہارے درمیانی حالات کے لیے قرآن احکام ہے. اس کا مطلب ہے گزروں کے قصے، آنے والوں کی خبریں، واقعات کی، حالات کی، اور موجودہ زندگی میں قرآن میں احکامات بیان کیے گئے ہیں. تو یہی تین چیزیں جو انسان کو انسان بنا، کہ ہسٹری سے فائدہ اٹھانا، مستقبل پر نظر رکھنا اور احکامات کی پابندی کرنا تاکہ زندگی جو ہے کامیابی سے گزرے. تو یہ جو قرآن کی تعلیم کے لیے بچوں کے لیے کہا گیا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن کو ضروریات کے حساب سے اور عمر کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا بچوں کو بتلاتے رہیے تاکہ وہ جو ہے اب یہ جو قرآن ہے اس میں انسان کو چاہیے ہے کہ اس کو برائیوں سے روکنا، اچھائیوں کی طرف قدم، یہ سب معمولی باتیں ہیں جو ہم لوگ روز کرتے ہیں. قرآن کی آیات اس کے ریفرنسز سے بتانے کے لیے امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں اس کے اوپر نظر رکھو، اور پیغمبر کی سیرت پر کہ آپ نے ارشاد فرمایا آئی کوٹ، اللہ نے انہیں روشنی کے ساتھ بھیجا اور انتخاب کی مسجد میں سب سے آگے رکھا، تو ان کے ذریعے سے تمام پراگندگیوں کو اور پریشانیوں کو دور کیا اور غلبہ پانے والوں پر تسلط جما دیا، مشکلوں کو سہل اور دشواریوں کو آسان بنا دیا، یہاں تک کہ دائیں بائیں افراط و تفریط کی سمتوں سے گمراہی کو دور ہٹایا. یہ قرآن کا وہ ہے. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن کو بتائیں کیسے؟ مسلمان نے جو سب سے بڑا گناہ کیا ہے، آئی ایم سوری ٹو ٹیل اٹ، کہ جتنا آپ تاریخ پڑھتے جاتے ہیں تو بنی عباس بنی امیہ کی کہ انہوں نے طرح طرح کی حدیثیں گڑبڑائی کہ صاحب ظالم حکمراں ہے تو اس کی بھی، ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے کہ ظالم حکمراں ہے تو اس کی بھی اطاعت کرو. میں نے علی گڑھ میں لوگوں سے پوچھا بھائی جس نے قرآن نے کہا ہے کہ اللہ جو ہے ظالم کی ہدایت نہیں کرتا ہے اور خدا جو ہے ظالم پر لعنت بھیجتا ہے، تو جس پر قرآن نے لعنت بھیجی اس کی اطاعت کریں؟ تو جواب نہیں دیتے. امام جعفر صادق کے لیے جو کتاب آئی ہے دی گریٹ مسلم ہسٹورین، امام جعفر صادق جو اسٹراسبرگ میں چھپی ہے، اس میں فرینچ اور برٹش اور تمام آتھرز ہیں اس کے لکھنے والے، صرف سید حسین نصر نے شاید مواد دیا ہوگا. انہوں نے جو باتیں اس میں لکھی ہیں سائنٹسٹ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، ان کو دیکھیں. تو اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے. تو قرآن کے لیے ہے کہ جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا ہے قرآن کی حقانیت سامنے آ رہی ہے. جو آپ قرآن بچوں کو بتائیں تو مثلاً میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی آیت پیش کرتا ہوں کہ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، کہ قسم ہے ان ستاروں کی جو چلتے چلتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں. تو اب علم حیرت نے اب بتایا ہے کہ 5 سیارے ایسے ہیں کہ جو ہے زحل، زہرہ، مریخ، مشتری اور عطارد، یہ پانچوں جو ہیں آسمان میں پیچھے پیچھے چلتے چلتے رک جاتی ہے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. قرآن میں آیت موجود ہے. تو جو سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ قرآن میں حقانیت ہے. ایسے ہی قرآن میں ایک آیت ہے، اگر میں صحیح لکھ کے لائے ہوں تو صحیح، میں یاد کر کے لکھ لی، رواسی الجبال فی الارض ان تمید بکم، کہ ہم نے زمین میں پہاڑ کی میخیں گاڑ دی ہیں کہیں یہ تمہیں لے کے ہل جاتی. تو میں نے ایک کتاب میں دیکھا کہ 1865 میں سر جان ایرن نے انگلینڈ میں اس پر کام کرنا شروع کیا، اور کہتے ہیں کہ 20ویں صدی میں وہ کمپلیٹ ہوئی تھیوری کہ پہاڑوں کی جڑیں جو ہے زمین کے اندر دھسی ہوئی ہے ورنہ زمین ہل جاتی. تو قرآن میں ایسے بہت سے، میجر اسلام نے اکنامکس پر کہا تھا کہ کلو وشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. تو اس میں اکنامکس بھی ہے، سماجیات بھی ہیں، اقتصادیات بھی ہیں اور سیاسیات بھی ہیں، جو اصلی سیاست ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ سائنس کے بھی نقطۂ نظر ہیں، اور سب کچھ دیا ہوا ہے. تو آپ کی جو علمی استعداد ہے اس کے حساب سے آپ لوگوں کو پڑھائیں تاکہ بچے جو ہیں وہ اس میں آگے بڑھیں اور ان کو قرآن کی علم ہو کہ پچھلے واقعات ایسے ہوئے تھے، آئندہ کی یہ خبر دی گئی ہے، موجودہ احکامات یہ ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ بیلنس پرسنالٹی پیدا نہیں ہوگی. تو پہلی پرائم ذمہ داری جو ہے پیرنٹس کی ہوتی ہے. یہ بعد میں جب ڈویژن آف لیبر ہونے لگا تو اسکول مدرسے بننے لگے،
اور مدرسے ایسے بن رہے ہیں کہ جہاں میں 2 مدرسے علی گڑھ میں لکھنؤ میں ایسے ہیں کہ جن میں خدا کا شکر ہے کہ بچوں کو دینیات پڑھائی جاتی ہے. ایک حسین آباد ہائی اسکول ہے جو شاہ اودھ نے بنایا تھا کہ انہی کے بعد میں بنا تھا, جہاں دینیات کمپلسری, اور یہاں بھی محسن صاحب لوگ پڑھائی کرتے تھے. تو ہم نے بہت سی چیزیں جو ہیں یہ علوم عصری کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں سیکھ لی. اب چونکہ مدرسوں میں نہیں ہو رہی ہے تو جو قرآن پر آپ یقین رکھتے ہیں انہیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں گھر میں کیا کرنا چاہیے. لیکن فنڈامنٹل بات یہی ہے کہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور یہ اولاد کی ذمہ داری ہے جو ایک دوسرے سے مل جل کے جب آگے بڑھتے ہیں تو کاروان زندگی آگے بڑھتا ہے, نشان منزل صاف نظر آتا ہے, افراط و تفریط سے انسان بچتا ہے, اس کی بیلنس پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے, اور تب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملک کا بہترین شہری ہے. In the meantime, between the time our next speaker comes to the stage, I would like to tell you that we are going to honor 3 persons over here. One is Padam Shri Dr. Mehdi Hasan Sahab, then Mr. Mirza Muhammad Athar Sahab, and Professor Muhammad Muzammil Sahab for various achievements and awards that they have earned very recently. I hope that the program be conducted. I ask this college to come to the stage and conduct this program. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد. We will continue the lectures in the seminar after honoring of our 3 guests. Our principal will present a bouquet and a shawl to all the 3 persons who are present here and have earned great achievements. First of all, Dr. M.S. Naqvi will present bouquet and shawl to Padam Shri and Mr. Hassan Askari Sahab, the convener of the seminar, will present the bouquet and shawl to Professor Mehdi Hasan, who has been decorated with Padam Shri very recently. He has contributed on a very large scale research papers and fundamental ideas regarding human anatomy, and is very well known in his own field and to the other side of the world also. I request Dr. Hassan Askari Sahab to present. Now I request our convener, Mr. Hassan Askari Sahab, to present the shawl Professor Muhammad Muzammil, who is from the Department of Economics at the University of Lucknow, for his valuable and very well known लगता दीजिए सामने. I request Mr. Mirza Muhammad Athar to present his presentation address.
جناب پروفیسر وسیم صاحب، جناب پروفیسر حسن اشفاق صاحب، جناب پرنسپل صاحب شیعہ پی جی کالج، جناب عسکری صاحب، اور یہاں تشریف لائے ہوئے اساتذہ اور ساتھیوں، سب سے پہلے میں اس عزت افزائی کے لیے شکر گزار ہوں جو انہوں نے ابھی مجھے عزت بڑھائی ہے اور یہ تحفہ پیش کیا ہے. میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسری بات، بڑا اچھا جلسہ رہا اور بڑی خوبصورت تقریریں ہوئیں. غالباً جہاں تک تقریروں کا سوال ہے، اتنی مکمل، جامع، ٹو دی پوائنٹ اور خوبصورت تقریریں بہت دنوں کے بعد سننے کو ملی. اور بظاہر تو وقت ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی گزشتہ برسوں کے مقابلے میں کم وقت میں یہ پورا پروگرام نپٹ گیا. جو کچھ باتیں کہی گئیں وہ بہترین باتیں تھیں اور دانشوروں، عالموں، اسکالروں کے تجربات و تعلیم کا نچوڑ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. ظاہر ہے کہ میں وہی سب دہراتا رہوں تو صرف آپ کا تھوڑا وقت اور صرف کر دوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ تعلیم صرف کتابوں میں قید نہیں ہوتی اور تعلیم صرف یونیورسٹیوں اور کالج کی چار دیواریوں میں نہیں رہتی، بلکہ تعلیم کا مقصد اور ایجوکیشن کا مقصد بہت وسیع ہے. یہ ایک سمندر ہے. اس کے اندر مذہبی تعلیم بھی ہے، اس کے اندر اخلاقی تعلیم بھی ہے، اس کے اندر کردار سازی بھی ہے، اس کے اندر زندگی کے مختلف معاملات و مسائل ہیں جو تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں. یوں آپ سمجھ لیجئے کہ علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے. ہمیشہ آدمی روشنی میں ٹھوکر سے بچتا ہے اور اندھیرے میں ٹھوکر کھاتا ہے. دنیا میں جہالت کا اندھیرا تھا، اگنورنس، ناسمجھی، غلط باتوں کا رائج ہونا، غلط تصورات کا قائم ہونا، یہ تمام چیزیں دنیا میں رائج تھیں. اسلام نے آ کے ان چیزوں کو ختم کیا اور قرآن، جیسا کہ ابھی ہمارے پروفیسر مزمل صاحب نے آپ کے سامنے چند آیتیں بھی پڑھی، کتاب علم بن کے ہمارے درمیان آیا اور اس نے آنے کے بعد ہمیں علم کی طرف دعوت دی اور بار بار ہم کو جھنجھوڑا. اور قرآن میں ایک نہیں بہت سی آیتیں اس مضمون میں اس کے علاوہ بھی ہیں. هل يعلم الذين يعلمون هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ یہ بھی قرآن ہی نے کہا. اور قرآن ہی نے مختلف موقعوں کے اوپر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جن کے پاس علم کی دولت ہے. تو اس طرح کی آیتیں جو ہیں وہ قرآن پاک کے اندر فروغ علم اور عروج علم اور ترقی علم کے واسطے کوش ہیں. پھر حضور سرور کائنات نے آنے کے بعد اپنی جاہل قوم کو متوجہ کیا علم کی طرف، اور یہ حدیث رسول کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر علم حاصل کرنا فریضہ ہے، ڈیوٹی ہے. فریضے سے منہ نہیں موڑا جا سکتا. علم حاصل کرنا ہر مسلم و مسلمہ یعنی مرد و عورت کے اوپر فریضہ ہے. سرور کائنات نے کہا اطلبوا العلم، جیسا ابھی سنی تھی آپ نے حدیث، ولو بالصین، چین میں بھی میرے علم تو لے کے لے جاؤ. اس کے علاوہ ایک حدیث اور بھی ہے اسی مضمون کی،
اطلبوا العلم ولو بالثریا، علم حاصل کرو چاہے ستارہ ثریا پہ جا کے ملے، یعنی کہیں بھی ملے تم اس کو جا کے تلاش کر کے لاؤ. اور یہ علم اس لیے کہ دنیا کی ہر مشکل کا حل علم ہے، اور دنیا کی ہر پرابلم کی بنیاد جہالت ہے. جہالت کا کام ہے پرابلمز کریٹ کرنا، علم کا کام ہے پرابلم سالو کرنا. علی چونکہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، لہذا ان کا ایک نام مشکل کشا بھی ہے، اور وہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے اپنے علم کے ذریعے لوگوں کی مشکل کشائیاں کی ہیں اور لوگوں کی الجھنیں دور کی. ابتدا سے لے کے آخر تک، بچے سے لے کے بوڑھے تک، تعلیم کا بندوبست، تعلیم کا انتظام مولا علی نے اپنے ابتدائی زندگی سے لے کے آخر زندگی تک لوگوں کو تعلیم دیتے رہے اور تعلیم کے سلسلے میں کوشش کرتے رہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب وہ خلیفہ ہوئے ظاہری اعتبار سے، تو انہوں نے ایک زبردست سرکولر جاری کیا اپنے گورنروں کو، جس میں یہ لکھا تھا کہ خبردار تمہارے علاقے میں جہاں تک کہ تم گورنر ہو، کوئی بچہ بغیر تعلیم کے نہ رہنے پائے. مولا علی 100% لٹریسی چاہتے تھے دنیا میں، کہ 100% آدمی جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہوں. اسی طرح سے انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ اپنے بچوں کو لکھنا سکھاؤ، تعلیم دو. چنانچہ اس سلسلے میں آپ کو حدیثیں ملیں گی مولا علی کی کہ کیلیگرافی کے سلسلے میں انہوں نے خاص طور سے زور دیا ہے کہ کس طرح لکھو، خوشخط لکھو، سطریں کیسی بناؤ. کہ وہ تفصیلی ان کا ایک باقاعدہ وہ چارٹ ہے، طریقہ ہے جو انہوں نے بتایا ہے لکھنے کے سلسلے میں. پھر انہوں نے بڑوں کو مشورہ دیا، چھوٹوں کو مشورہ دیا، خالی بچوں کو نہیں. ان کی یہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے کہ قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کے قید کر لو. دیکھیے جو چیز کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں، بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کو لکھ لیا ہے تو آپ نے جب بھی اس کو دیکھا، ارے یہ چیز تو ہمارے دماغ سے نکل گئی تھی، ہاں یہ تو ہم نے پڑھا تھا، ہاں یہ تو ہم نے لکھا تھا. یہ تو اس طریقے سے. لیکن بعد میں ایک دور ایسا آیا، اصل میں اسلام کو تمام تر بربادی جو ہوئی اور تمام تر تباہی جو آئی، وہ ملوکیت و شہنشاہیت کی وجہ سے آئی. اور اسلام کا پورا نظام جو بگڑ گیا، جس کی وجہ سے ہم آج بھی رو رہے ہیں اور ابھی پتہ نہیں کتنی صدیوں اور رونا پڑے، وہ بادشاہت کی دین ہے اور غلط قیادت اور غلط لیڈرشپ کی دین ہے. بعد میں ایک دور ایسا بھی آیا مسلمانوں پر کہ جب انہوں نے علم کو مخصوص لوگوں تک محدود کیا. یہ وہ نظام تھا جو کبھی ہندوستان میں بھی رائج رہا کہ علم جو ہے وہ ہر ایک تک نہ پہنچے اور مخصوص لوگوں تک رہے تاکہ ان کی مانوپلی جو ہے وہ بنی رہے. اور اب ان حدیثوں کو غلط انٹرپریٹ کیا علماء نے کہ طلب علم فریضہ ہے اور یہ ہے وہ ہے. انہوں نے کہا نہیں، اس سے مراد علم دین ہے کہ وہ یعنی اللہ کے متعلق معلوم ہو اور اصول دین معلوم ہو، نماز یاد ہو، بس اس کے آگے نہیں. چنانچہ ایک زمانے میں آپ کو شاید پڑھا ہوگا، آپ نے ضرور پڑھا ہوگا کہ مسلمانوں میں طبیبوں کی بہت کمی تھی، ڈاکٹرز بہت کم ہو گئے تھے. اس لیے کہ طبیب کے لیے کہتے تھے کہ جو طبیب ہو جائے وہ نماز نہیں پڑھا سکتا اور قاضی نہیں بن سکتا. تو اب جو قاضی نہیں بن سکتا اور نماز نہیں پڑھا سکتا تو بیچارہ سوچتا میں طبیب بن کے کیا کروں گا. نتیجہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے اندر زیادہ تر نصرانی طبیب یعنی کرسچن طبیب جو تھے وہ آ رہے تھے اور وہ پڑھنے نہیں دیتے تھے، لڑکیوں کے پڑھنے کی مخالفت. وہی طالبانی نظریہ جو آج ہے، جو آپ کو افغانستان میں دیکھنے کو مل رہا ہے، سیم یہی نظریہ وہاں کے اوپر رائج ہو گیا تھا درمیان میں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تعلیمی جھٹکا بہت لگا. اور کیا کیا ہوا یہ تو سب اپنی جگہ کے اوپر ہے، مجھے اس سب کو نہ دہرانا ہے نہ اس کے سلسلے میں آپ کا وقت ضائع کرنا ہے. مجھے صرف ایک بات کہہ کے اپنی بات کو تمام کر دینا ہے کہ آپ نے بڑی تفصیلی تقریر سنی جناب ڈاکٹر مہدی حسن صاحب کی، اور قریب انہوں نے اپنی ابتدائی تقریر میں
سب باتوں کا احاطہ کیا بہت. پھر اس کے بعد جو اور تقریریں ہوئیں جن میں ہمارے جو کچھ لوگ یہاں تشریف نہیں رکھتے تشریف لے گئے اور کچھ تشریف فرما ہیں، ان کی تقریریں بھی بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت تقریریں تھیں. دوران تقریر پروفیسر علی سے شاہ صاحب نے ایک بڑی فکر انگیز بات کہی کہ ہم عقیدتاً ماننے بات الگ ہے، لیکن دنیا کو سمجھانے کے لیے تو آپ کو کوئی نہ کوئی چیز پیش کرنا پڑے گی جس سے کوئی غیر آدمی بھی سمجھے اور وہ بھی اس کو مانے، ورنہ ہم عقیدتاً جو چاہے مان لیں اس کے لیے تو ہم آزاد ہیں. مگر اور یہ بات معقول ہے. تو میں حضرت علی کے سلسلے میں صرف ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی بات کو تمام کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ انسان جو ہے، یا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ٹیلنٹس اور صلاحیتوں کا خزانہ ہے. سمندر ہیں آپ، سمندر میں جتنے قطرے ہیں شاید اتنے آپ کے اندر ٹیلنٹس چھپے ہیں. آپ شاعر بھی ہو سکتے ہیں، آپ ادیب بھی ہو سکتے ہیں، آپ مصور بھی ہو سکتے ہیں، آپ موسیقار بھی ہو سکتے ہیں، آپ ریسلر بھی ہو سکتے ہیں، آپ کرکٹر بھی ہو سکتے ہیں، آپ بیڈمنٹن کے بھی اسٹار ہو سکتے ہیں، آپ فٹ بال میں بھی چیمپئن ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے مختلف علوم ہیں، انگریزی ہے اور ہندی ہے اور فلاسفی ہے اور سائیکالوجی ہے اور سوشیالوجی ہے اور فزکس ہے اور کیمسٹری ہے اور بایولوجی ہے اور نہ جانے کیا کیا ہے، قانونی علوم ہیں. یہاں سے بات جس چیز پر آپ ریاض کریں، جس چیز کو آپ تیار کریں، آپ کے اندر اللہ نے وہ صلاحیتیں رکھ دی اور آپ کو صلاحیتوں کا خزانہ بنا کے بھیج دیا. اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی کسی ایک صلاحیت کو ڈیولپ کرتے ہیں. جب ایک صلاحیت ڈیولپ ہوتی ہے تو بقیہ صلاحیتیں جو ہیں وہ دب جاتی ہیں. ایک آدمی لٹریری فگر ہے، وہ اردو ادب کا ماہر ہے، تو اب اردو ادب میں تو اس کا نام فائنل ہے، مرزا غالب ہو رہا ہے سمجھیے. لیکن کیمسٹری یا بایولوجی سے اس سے کیا مطلب ہے؟ وہ کیا جانے؟ یا بیمار پڑا کوئی تو کھانسی کی دوا وہ کیا جانے؟ یا کورٹ سے نوٹس آ گیا تو اس کا جواب وہ کیا لکھوائے؟ وہ اس کے بس کی بات نہیں. ایک آدمی ہے وہ چیسٹ اسپیشلسٹ ہے، ٹھیک ہے، سینے کی بیماریوں پر جاننے والا ہے، لیکن کان میں درد ہوتا ہے تو وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتا ہے کہ ان کے پاس جائیے، اس کے ایکسپرٹ وہ ہیں. ہمارے پاس چیسٹ والے آتے ہیں. انکم ٹیکس کے وکیل صاحب جو ہیں وہ لڑائی جھگڑے اور مار پٹائی کے لیے دوسرے وکیل کا نام بتا دیتے ہیں کہ وہ فوجداری ہو گئی تو وہاں جائیے، میرے پاس تو انکم ٹیکس والے آتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ایک لائن میں آدمی عبور حاصل کر لیتا ہے اور ایک لائن میں آدمی عبور حاصل کر کے نام بھی کماتا ہے بہت زبردست، 100 سینچریاں بنا لیتا ہے. لیکن پھر اب آپ اس سے کہیے کہ بھائی اب تم فٹ بال بھی کھیلو تو اس کے بس نہیں. تو معلوم ہے ہر آدمی دنیا میں جو ہے اس کی ایک صلاحیت ڈیولپ ہو جاتی ہے، بقیہ صلاحیتیں دب جاتی ہیں. مولا علی دنیا کے وہ واحد آدمی ہیں کہ ایک ہی وقت میں جن کی تمام صلاحیتیں ایک ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہیں. یعنی وہ بہترین عالم بھی ہیں، وہ بہترین مقرر بھی ہیں، وہ بہترین میدان جنگ کے شہسوار بھی ہیں، وہ بہترین عابد بھی ہیں. عبادتیں کرنے والے لوگ جن کی راتیں مسجدوں میں گزرتی ہوں اور جن کے دل روزوں سے گزرتے ہوں، اگر کہیں لڑائی جھگڑے مار پیٹ کا سوال ہے تو ان کو نہ لے جائیے، ان سے کہیے آپ مسجد میں بیٹھ کے دعا کیجئے، اس لیے کہ ان کو لے جائیے گا تو جھگڑوں کے ساتھ ایک لائبلٹی یہ بھی ہوگی کہ ان کو بچائیے بھی، اس لیے کہ عبادت نے ان کے جسم کو لاغر کر دیا ہوگا. اور جو مار پیٹ والا ہے اور 10-20 پر 150 پر بھاری ہے اور ہر وقت اس کا ہاتھ کھلا رہتا ہے، اس کو مار دیا، اس کو گرا دیا، اس کو پسلی توڑ دی، اس کا جبڑا توڑ دیا، اس کو آپ مسجد میں لا کے وہ لمبی دعائیں نہ پڑھوائیے جو 3-3 گھنٹے کی ہیں، وہ مسجد کا دروازہ توڑ کے بھاگ جائے گا.
ہاں وہ نہیں ٹھہر سکتا، وہ 5 وقت کی نماز ہی پڑھ لے تو بڑا احسان ہے اس کا، سمجھا؟ لیکن علی کو جب ہم عبادت میں دیکھتے ہیں تو علی سے بڑھ کے عابد نہیں، علی کو جب ہم میدان میں دیکھتے ہیں تو علی سے بڑھ کے میدان جنگ کا شہسوار نہیں، علی کو جب ہم منبر پر دیکھتے ہیں تو علی سے بڑھ کے خطبہ خواہ نہیں، علی کو جب ہم مسجد قضا پر دیکھتے ہیں تو علی سے بڑھ کے قاضی نہیں۔ دوسری بات جو علی کو عام آدمیوں سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے 2 چیزیں ہیں دنیا میں اور ان کے اوپر یہ زندگی کا نظام چل رہا ہے، یہ سائیکل چلتی ہے۔ ایک کا نام ہے علم، ایک کا نام ہے فن۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ علم و فن کا کمبینیشن ہے۔ ایک چیز ہے علم اور ایک چیز ہے فن۔ علم و فن کے کمبینیشن سے دنیا آباد ہے۔ یہ شیعہ کالج کا حال جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنا تو ہم لوگوں کی پیدائش سے پہلے ہے، کوئی بھی ایسا زندہ نہیں ہے جس کے سامنے وہ نہ ہو، لیکن عقل یہ بتاتی ہے کہ اس کا بلو پرنٹ بنا ہوگا، انجینئرس ہوں گے، آرکیٹیکٹ ہوں گے، ان کے پاس یونیورسٹی کی ڈگریاں ہوں گی، وہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، انہوں نے بنایا ہوگا، اور اس کے بعد بھی کاریگر آئے ہوں گے، مزدور آئے ہوں گے جو فن جانتے ہیں، اور انہوں نے اس کی دیواریں اٹھائی ہوں گی، اس کی سلپ ڈالی ہوگی اور اس میں گاٹر ڈالے ہوں گے۔ تو علم و فن کے کمبینیشن سے یہ حال بن کے تیار ہو گیا اتنا خوبصورت۔ تاج محل جو بنا ہوا ہے آگرے میں، تو جن لوگوں نے اس کو ابتداءً کاغذ پر بنایا ہوگا، اس کا اسکیچ بنایا ہوگا، اس کا نقشہ تیار کیا ہوگا، وہ بڑے زبردست مہندس ہوں گے اپنے زمانے کے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اس کے بعد کاریگر آئے ہوں گے جو پتھروں کو تراشتے ہیں، اور جنہوں نے بیلیں بنائی اور جنہوں نے پتیوں میں ٹیڑھاپن پیدا کیا اور پھولوں کو ویسا بنایا اور محرابیں کاٹی، وہ کچھ بہت قابل لوگ نہیں ہوں گے لیکن فن کے بڑے ماہر۔ تو علم و فن کے کمبینیشن نے تاج محل کھڑا کر دیا بنا کے۔ اچھا، مگر معاملہ یہ ہے کہ علم ہمیشہ سیکھنے سے آتا ہے، پڑھنے سے۔ جتنا پڑھیے گا اتنا علم آئے گا، جتنا نہیں پڑھیے گا نہیں آئے گا، اور پڑھیے گا تو آئے گا، نہیں پڑھیے گا تو ہرگز نہیں آئے گا۔ بغیر پڑھے علم نہیں آتا، کوئی سوال ہی نہیں علم آنے کا بغیر پڑھے۔ اور فن ہمیشہ سیکھنے سے آتا ہے، پڑھنے سے نہیں آتا فن۔ یہ جو پلاسٹر ہوتا ہے اس کے اوپر، یہ فن ہے۔ آپ ڈاکٹریٹ کر لیجئے پلاسٹر کرنے میں، مگر جب پلاسٹر کرنے ملے گا ٹیڑھا بکھڑا اور یہاں تک معلوم ہے کہ اتنا ہوا، وہ بھی گڑبڑ ہوا اور مستری آگے سب گرا دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، دوسرا ہوگا۔ لیکن وہ ٹھیک ہے کہ آپ پڑھے لکھے بہت ہیں، مگر آپ کا ہاتھ وہ توڑا ہوا ایسا نہیں ہے کہ لیا سب تمہارا کر کے، وہ سیکھنے کی بات ہے۔ تو علم جو ہے وہ ہمیشہ پڑھنے سے آتا ہے، فن جو ہے وہ سیکھنے سے آتا ہے۔ اسپورٹس وغیرہ جو ہیں یہ فن ہے، اور بقیہ چیزیں جو ہیں وہ علم ہے۔ علم میں اگر کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ ہو جائے یا فن میں کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ ہو جائے تو جس سے سیکھتا ہے وہ فخر کرتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں دنیا میں تعلیم کا رواج، یہ اسکول کالج کم تھے، لوگ جاتے تھے استادوں کے پاس، وہ سیکھتے تھے۔ اگر بڑا نام کما لیا تو لوگ کہتے تھے ہمارے یہاں کے شاگرد ہیں، انہوں نے ہمارے دادا سے علم حاصل کیا ہے، انہوں نے ہمارے خاندان سے سیکھا ہے۔ آج یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، مدرسے ہیں، اگر آج کوئی لڑکا آؤٹ اسٹینڈنگ نکلتا ہے کسی فیلڈ میں تو کچھ نہ صحیح تو وہ چائے بیگ بس بلا کے اس کو ریسیو کر کے اس کو ریسیپشن دے کے یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا پروڈکٹ ہے، یہ ہمارے یہاں کا ہے، اس نے ہمارے یہاں تعلیم حاصل کی ہے۔ ہمارے موجودہ پرائم منسٹر جو ہیں شری منموہن سنگھ، یہ جب وزیر اعظم ہوئے تو میں نے ٹائمز آف انڈیا میں خود تصویر اپنی آنکھوں سے دیکھی، پاکستان کے ایک اخبار سے انہوں نے لے کے چھاپی تھی کہ یہ پارٹیشن سے پہلے جس گاؤں میں رہتے تھے وہ اب پاکستان میں ہے۔ تو وہاں پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے بچپن میں اپنے،
تو پرائمری اسکول کا ٹیچر رجسٹر لیے ہوئے دکھا رہا ہے رامن کا کہ یہ بچہ جو اتنے بڑے ملک کا پرائم منسٹر ہو گیا، یہ کسی وقت میں ہمارے اسکول میں پرائمری میں ٹیچر تھا، شاگرد تھا، پڑھتا تھا، ٹیچر نہیں پڑھتا تھا یہاں پر تیسرے درجے میں جو بھی ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے، عرب ذرا سی بات پر فخر کرتے تھے۔ علی اگر کسی سے پڑھے ہوتے تو زندگی بھر وہ خاندان کہتا علی ہے تو بہت بڑا قابل مگر ہمارے گھر کے شاگرد۔ اگر علی بے بھی لکھنا سیکھ لی ہوتی کسی سے تو کہتے ہاں بعد میں ہم نے بہت پڑھا مگر شروع ہمارے گھر سے کیا تھا، علی بے ہمارے دادا نے لکھنا سکھائی تھی علی کو۔ تو عزیزان گرامی، یہ تو ہے فن، علم۔ اور اب کوئی عرب میں قبول ہی نہیں کہ علی کو ہم نے پڑھایا ہے، بغیر پڑھے علم آتا نہیں۔ ایک آدمی جس کے 10 برس کے سن میں اسلام آ گیا تھا اور ہنگامہ آرائیاں شروع ہو گئی تھیں، وہ اتنا بڑا عالم کیسے بن گیا کہ صاحب نہج البلاغہ ہو جائے؟ اب جب ان سے خود پوچھا کہ حضرت آپ کا کوئی استاد بھی ہے کہ آپ کو علم آیا کہاں سے؟ تو ان کا مجھے رسول اللہ نے پڑھایا، مجھ کو رسول اللہ نے پڑھایا ہے۔ 2 دفعہ انہوں نے کہا، ایک دفعہ کہا کہ مجھے 1000 بات دروازے علم کے سکھائے، ہر دروازے سے میں نے 1000 خود کھول لیے۔ خیر وہ ان کی ذہانت ہے مگر 1000 سکھائے، یہ ہم نے ایکسیپٹ کیا۔ اور دوسرے ایک کیا ایسے علم بھرا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا۔ تو چلیے بظاہر تو مسئلہ حل ہو گیا مگر ہمارے خیال میں پھر حل نہیں ہوا، اس لیے کہ امت کہتی ہے رسول خود بے پڑھے لکھے تھے، رسول کہتے ہیں میں نے، علی کہتے ہیں میں نے رسول سے پڑھا، تو ایک بے پڑھے لکھے آدمی سے پڑھ کے کوئی علی کیسے بن جائے گا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کوئی ایکسٹرا آرڈنری آدمی تھے مولا علی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فن ہے، دیکھیے نیزہ چلانا فن ہے، تلوار چلانا فن ہے، تیر مارنا فن ہے، گھوڑے سواری فن ہے۔ علی سے بڑھ کے میدان جنگ کا کھڑا نہیں گزرا، یہ بھی تاریخ گواہ ہے۔ اس میں بھی کوئی دعوے دار نہیں ہے کہ ہم نے علی کو سکھایا، اس میں بھی کوئی دعوے دار نہیں ہے کہ ہم نے علی کو تلوار چلانا۔ انسانیت کا ایک معجزہ ہے جنہوں نے انسان کو ہر قدم پر تعلیم دی ہے اور انسان کو اچھائیوں کے راستے کی طرف دعوت دی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق ملے۔ تو اس لیے ہم ان حضرات کا جو یہاں اسپیکر ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو لوگ یہاں پر شریک ہونے آئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اس سے زیادہ تعداد میں آپ اس فنکشن میں ضرور ہیں۔ معزز حاضرین، السلام علیکم۔ میں بورڈ آف ٹرسٹیز کے ڈاکٹر اپنے عسکری صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا شکریہ ادا کرنے کا۔ میں اس فنکشن کی صدارت کرنے والے مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اتنے لمبے عرصے تک تقریباً 4 گھنٹے یہاں تشریف رکھا انہوں نے، اور آج ان کو جو فیلسٹیٹ کیا گیا ہے وہ اس کو میں ایک بار پھر سے سب لوگوں کے لیے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب کو لمکا بک آف ریکارڈز میں مولانا صاحب کا نام آیا ہے کہ ایک شخص ایسا جس نے 50 سال تک صرف ایک ٹاپک پر، واقعہ کربلا پر، ایک ہی شہر میں اور ایک ہی جگہ پر تقریر کی ہے، اس کے لیے ان کا نام لمکا بک آف ریکارڈز میں آیا۔ تو اس کے لیے ان کو مبارکباد کے مستحق ہیں، مبارکباد دی بھی گئی، اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اس کے بعد ایک گینس بک آف ریکارڈز ہوتی ہے، اس میں بھی مولانا صاحب کا نام انشاءاللہ شائع ہو اور ہم لوگوں کے لیے فخر کا باعث ہو۔ پروفیسر مہدی حسن صاحب، جو زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ میڈیکل سائنس کے آدمی ہیں، آپ پروفیسر میڈیسن اناٹمی کے پروفیسر تھے، اور جو دنیا کی مشہور ترین کتابیں ہیں اناٹمی کی، انٹرنیشنل ورلڈ لیول کی جو بکس ہیں،
شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہو جس میں پروفیسر مہدی حسن صاحب کا نام نہ ہو. اور بہت بہت دیر کر کے گورنمنٹ نے یہ فیصلہ لیا جو ان کو پدم شری دیا. بہت پہلے یہ اعزاز انہیں ملنا چاہیے تھا. ہم انہیں بھی مبارکباد دیتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو وہ تشریف لائے. پروفیسر مزمل صاحب جو اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ہیں لکھنؤ یونیورسٹی میں، 2 بار ایسا ہوا کہ میں ایک فنکشن میں گیا جو یو پی گورنمنٹ کرتی ہے جس میں یو پی کے چنندہ اکیڈمیشینس اور ٹیچرز کو انعام دیا جاتا ہے. تو اس میں پروفیسر مزمل صاحب کو 2 بار یہ انعام ملا. لوگ ایک بار کے لیے ترستے ہیں اور خواہش ہوتی ہے دل میں. ان کو یو پی گورنمنٹ نے 2 بار 2009 میں اور 2011 میں انعام دیا. 2009 میں شکشک شری سمان دیا، وہ انعام بھی ہوتا ہے اور 50,000 روپے کی رقم بھی ہوتی ہے. اور اس کے بعد ابھی پچھلے سال انہیں 1 لاکھ روپے کا انعام یو پی گورنمنٹ نے دیا اور سرسوتی ایوارڈ دیا. تو ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ہر بار بڑی محبت سے وہ یہاں تشریف لاتے ہیں اور جب آتے ہیں ہم لوگ کی ہمت افزائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں پروفیسر شاہ محمد وسیم صاحب بہت سینئر پروفیسر ہیں ہمارے اتر پردیش کے، یو پی کے علی گڑھ یونیورسٹی سے. آپ ہمیشہ اسی سے جڑے رہے اور بہرحال وہیں سے تشریف لاتے ہیں اور اس عمر میں بھی جب آتے ہیں تو ان کے اوپر تھکان نہیں ہوتی ہے. جب آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے اچھا بھائی میں آ گیا ہوں. تو ان کے اس جذبے کی ہم لوگ قدر کرتے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں تشریف لانے کا. ڈاکٹر ایس ایس ڈنگ صاحب یہاں نہیں ہیں، ان کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں کہ وہ بھی آتے ہیں. اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے زمانے میں وہ منسٹر بھی تھے، لیکن بہرحال ان کے اندر یہ جذبہ ہے مولا علی اور اس سے جڑی ہوئی تمام چیزیں. وہ اس لیکچر کے پہلے ہم لوگوں کو ایک لیکچر دیتے ہیں اس پر، یعنی وہ دل سے اس سے بہت نزدیک ہے ان کے یہ موضوع، اس لیے وہ یہاں آتے ہیں. جناب انیس اشفاق صاحب اردو کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، بہت اچھی تقریر تھی ان کی. پوری جو بیسک ایجوکیشن پر ہی بیسڈ تھی اور بالکل جیسے تھیسس لکھی جاتی ہے اس کے چیپٹرز ہوتے ہیں اس طرح سے انہوں نے اس کو سیریلائز کر کے یہاں بتایا. اور واقعی ان ٹاپکس کو اگر تھوڑا سا بھی ڈیولپ کرے آدمی تو بہت اچھی تھیسس لکھی جا سکتی ہے کہ مولا کے کیا کیا کانسیپٹ تھا ایجوکیشن کے سلسلے میں. ان کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں. اس کے علاوہ بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبران جو یہاں آئے تھے لیکن وقت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے چلے گئے، جناب ہدایت صاحب، ڈاکٹر اظہر صاحب، ڈاکٹر شبیر، جناب شبیر صاحب، یاسوب صاحب، مولانا یاسوب صاحب، ان سب لوگوں کے، میڈیا کے لوگوں کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں وہ یہاں تشریف لائے. ہمارے لکھنؤ یونیورسٹی ایسوسیٹڈ کالج ٹیچرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی ابھی یہاں سے چلے گئے 3 گھنٹے، وہ بھی یہاں بیٹھے، منوج پانڈے صاحب، ان کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں. اور اس پروگرام کے جو کنوینر ہیں عسکری صاحب، ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں. وہ ہمیشہ سال بھر اس پروگرام کے لیے بات چیت کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، ہم لوگوں سے کہتے رہتے ہیں. اور اس کام میں وہ کوئی تکلف نہیں کرتے کہ کسی بھی اسٹیج تک وہ اپنے آپ کو بالکل مٹا کے اس میں لگتے ہیں اس کام پر. اور خدا ان کا یہ جذبہ بنائے رکھے اور اللہ کرے ایسے ہی یہ پروگرام ان کی محنتوں سے چلتا رہے. اور جناب ثروت تقی صاحب جو ہمیشہ اس کاریہ میں، اس کام میں، اس پروگرام میں کوآپریٹ کرتے ہیں، اور جناب اختر صاحب جنہوں نے اس پروگرام کی اینکرنگ کی. میں ان سب لوگوں کا، اپنے اسٹاف کے ممبرز کا، بچوں کا، سب کا بے انتہا شکر گزار ہوں یہاں تشریف آوری کا ان کے. اور اس کے بعد میرے خیال سے اختر صاحب یہ آخری، ہاں جی ہاں کچھ آپ اور بولیں. بس اس کے بعد چونکہ ہم لوگ سوچ رہے تھے شاید یہ پروگرام لمبا چلے گا، مولانا صاحب نے کہا بھی کہ اب کی بار وقت سے پہلے ختم ہو گیا، تو ڈنر کا بھی الزام ہے یہاں پر. آپ لوگوں سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ آپ اس میں بھی تشریف لائیں. شکریہ.